बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा लेसन है आयत नंबर 142 से 152 तक। तो शुरू करते हैं। पारा नंबर 2। सयक़ूलुस सुफ़हाउ, अनकरीब कहेंगे वो जो बेवकूफ़ है, मिनन नासी लोगों में से, मा वल्लाहुम किसने फेर दिया इन्हें, अन क़िबलतिहिमुल्लती इनके किबले से वो जो कानु अलैहा थे वो इस पर। कुल कह दीजिए लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, अल मशरिक़ु वल मग़रिब मशरिक़ और मग़रिब, यहदी मन यशाउ हदायत देता है जिसे चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। सुफहाओ से यहाँ से मुराद है यहूद और मुनाफिकीन। अनकरीब यहूद और मुनाफिकीन कहेंगे किस चीज ने इनको किबले से फेर दिया। इससे मुराद बैतुल मुकद्दस है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहें कि मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के लिए है। खाना काबा वो पहली इमारत है जो दुनिया में बनाई गई। ये घर मरकज इबादत है। हजरत आदम से लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए वो सब इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के जरिए बतौर खास इसे आबाद किया। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वासत मक्के में हुई थी तो हिजरत के बाद मुसलमान मक्के से मदीना आए। यहूद भी वहाँ आबाद थे। इनका किबला पहले बैतुल मुकद्दस था, फिर आपको वही खफी के जरिए हुक्म हुआ वो भी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख कर ले। अल्लाह जिसे चाहता है उसे सीधे रास्ते की हिदायत देता है और अतायत का ताल्लुक हदायत से है। हदायत अल्लाह की तरफ से होती है और हदायत अल्लाह उसी को देता है जिसको चाहता है। वकज़ालिका और इसी तरह जअलनाकुम बनाया हमने तुम्हें उम्मतन वसतन एक दरमियानी उम्मत, लितकूनु ताकि तुम हो जाए शुहदा गवाह अलन्नासी लोगों पर, व यकूना रसूलु और हो जाए रसूल अलैकुम शहीदा तुम पर गवाह, वमा जअलनल किबलता और नहीं बनाया हमने इस किबले को अल्लती कुंता अलैहा वो जो थे इस पर आप, इल्ला नअलम ताकि हम जान ले, मन यत्तबिया रसूल कौन पैरवी करता है रसूल की, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि इससे जो पलट आता है अपनी दोनों एड़ियों पर, व इनकानत लकबीरतन और बिलाशुबा ये बहुत भारी थी बात, इल्ला अलल्लज़ीना मगर उन लोगों पर हदल्लाहु जिन्हें हदायत दी अल्लाह ने, वमा कानल्लाहु लियुज़िया ईमानुकुम और नहीं है अल्लाह के ज़ाया कर दे तुम्हारे ईमान को, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिन्नासी लोगों पर लरऊफ़ रहीम यकीनन शफीक है और नहायत रहम करने वाला है। और इसी तरह हमने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम बेहतरीन काम करो। वस्त दो चीज़ों के बीच की चीज़ को कहते हैं। हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन कामों में से वो है जो मोतदल वाला हो। मुसलमानों को जो काम दिए गए हैं वो सब एतदाल पर मबनी है। उम्मत वस्त और अल्लाह और बंदे के दरमियान एक पुल की तरह है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको ये आज़ाद इसलिए बख्शा ताकि तुम गवाह बन जाओ। शाहिदा अल्लाह के तीन मैंने किए जाते हैं। एक तो क़यामत के दिन जब दूसरी कौमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाएंगी तो उम्मत वस्त इनके खिलाफ गवाही देंगे। सैयदना अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आपने मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया। तो कहेंगे ऐ अल्लाह मैंने तेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया। फिर उम्मत से पूछा जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाया। तो लोग कहेंगे कि नहीं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत वस्त गवाही देंगे। इस हदीस से पता चलता है कि क़यामत के दिन मुसलमान अपने इल्म की बिना पर गवाही देंगे। बैतुल मुकद्दस को मरकज़ इबादत मुकर्रर नहीं किया था, लेकिन जब किबला की तब्दीली का हुक्म मुसलमानों के लिए एक इम्तिहान था। अल्लाह ताला ये देखना चाहते थे कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन अपनी दोनों एड़ियों पर फिर जाता है। अलबत्ता ये बात बहुत मुश्किल थी सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ताला ने हदायत दी थी। और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अमाल को ज़ाया कर देंगे। यानी ईमान से मुराद यहाँ पे वो नमाजें हैं जो उन्होंने किबला की तब्दीली से पहले पढ़ी थी।
تو جس نے نماز ضائع کی تو اس نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کو ضائع کیا، یعنی نماز کا تعلق ایمان سے ہے۔ قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ، بار بار پھرنا، وجہ کا فی السماء، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف، فلنولینک، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن، قبلہ کی طرف، ترضاہا، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وحیث، اور جہاں کہیں، ما کنتم، ہو تم، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ جو اوتو دیے گئے، الکتاب، کتاب کو، لیعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل عملون، اس سے وہ جو عمل کرتے ہیں۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم تب آیا رجب 7 شعبان 2 ہجری کو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابہ کے ہاں دعوت پر تھے، تو ظہر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ 2 رکعت نماز کے بعد وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، تو اسی وقت آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس نماز میں عورتیں بھی شامل تھے اور بچے بھی شامل تھے۔ جب آپ کو قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو آپ نے اسی طرف اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر لیا۔ شطرہ کے معنی سمت کے ہیں۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو تمام صحابہ اکرام نے اپنی نماز توڑے بغیر اپنا منہ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قبلے کی طرف منہ موڑ لینا ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور البتہ اگر لائیں وہ آپ کے پاس، اوتوا الکتاب، جو دیے گی کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، ما تابعوا، نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلے کی، وما انت، اور نہیں آپ، بتابعٍ، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کی، وما بعضهم، اور نہیں ہے بعض ان کا، بتابعٍ، پیروی کرنے والا ہے، قبلۃ بعض، ان کے بعض کے قبلے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، البتہ اگر پیروی کی آپ نے، احواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، انک، بے شک، اذا لمن الظالمین، تب یہ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس آیت سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی یہود اور نصارہ ہے، کیونکہ وہ ضد میں تھے، اور جو ضد کا شکار ہوتا ہے اس کے لیے کوئی دلیل کام نہیں کرتی۔ اگر آپ ان کے پاس بڑی سے بڑی دلیل اور نشانی بھی لے کے جائیں تو وہ بھی آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہاں پر بعض کا بعض سے مراد یہود ہیں، اور دوسرے بعض سے مراد نصارہ ہیں، اور العلم سے مراد وہ علم ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر مبنی ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب حق سامنے آ جائے یا کوئی بھی حکم اللہ کا آ جائے تو اس کو ماننے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ تو آپ نے ان کی اگر پیروی کی تو آپ کیا ہوں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِیقًا مِّنْہُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَیَکْتُمُونَ، البتہ وہ چھپاتے ہیں، الحق، حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کتاب سے مراد یہاں پہ اس آیت میں کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اہل کتاب یعنی تورات، زبور اور انجیل والے ہیں۔ اس کتاب کو وہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے۔ اس سے مراد یہود کے علماء کا گروہ ہے، وہ علم صرف اپنے حد تک ہی رکھتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پس نہ تم ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ جب انسان کے پاس حق آ جاتا ہے تو بعض اوقات وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے۔ لوگوں کا ڈر دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا شوق ختم کر دیتا ہے۔ دل میں لوگوں کا ڈر ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ صحابہ اکرام کے ایمان کا یہ حال تھا کہ وہ دنیا میں رہ کر جنت کی خوشبو محسوس کرتے تھے۔ اس آیت میں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے کہ ہم نے دین کے معاملے میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا، اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی پیروی چھوڑ نہیں دینی۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے اور وہ منہ پھیرنے والا ہے اسی کی طرف۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس سبقت کرو نیکیوں میں، أَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، لے آئے گا تمہیں اللہ سب کے سب۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔
ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہوتی ہے اور وہ اسی کی طرف اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ اس میں کیا حکم ہے کہ اے مسلمانوں، تم کو نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے، نیکیوں میں دوڑ لگانی چاہیے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں کے معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں آپ نکلیں گے تو پھیر لیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لَلْحَقُّ، البتہ حق ہے، مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز قبلے کی طرف منہ کر کے ہی قبول ہوگی، اور بے شک خانہ کعبہ کا حق ہونا تیرے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلے آپ، فولی، تو پھیر لیجئے وجہک، شطر المسجد الحرام، چہرہ اپنا مسجد حرام کی طرف۔ وحیث، اور جہاں کہیں بھی ما کنتم ہو تم، فولو، پس پھیر لو وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف، لئلا، تاکہ نہ ہو، یکون للناس، لوگوں کے لیے، علیکم حجت، تم پر کوئی حجت، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، تو نہ ڈرو ان سے، واخشونی، بلکہ ڈرو مجھ سے، ولأتم، اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، جو تم پر ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد کیا تاکید کی گئی کہ جہاں کہیں تم نکلو اپنا چہرہ کیا مسجد حرام کی جانب پھیر لو۔ بار بار تاکید کیوں کی گئی؟ پہلا حکم کعبے کے آس پاس کے لوگوں کے لیے تھا، دوسرا حکم شہر مکہ والوں کے لیے، اور تیسرا حکم شہر سے باہر والوں کے لیے تھا۔ یہ تاکید اس لیے بار بار کی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس تاکہ کوئی عذر نہ رہ جائے، اور یہاں پر نعمت سے مراد دین اسلام کی نعمت ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں سے، رسولاً، ایک رسول، منکم، تم میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتنا، آیات ہماری، ویزکیکم، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویعلمکم، اور تعلیم دیتا ہے تم کو، ما لم تکونوا، اس سے جو نہیں تھے تم، تعلمون، تم علم رکھتے۔ ہم نے بھیجا ایک رسول، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک رسول بھیجا تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تم پر، ہماری آیات کی، اور کیا کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے تم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ہمارے درمیان ایک رسول بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور رسول بھیج دیا۔ اس رسول کا آنا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کی نبوت کے جو فرائض تھے، ان میں سب سے پہلی جو تھا وہ آیات کی تلاوت کرنا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے۔ آیات پھر وہ چیزیں جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم تک قرآن پاک کے ذریعے یہ پہنچی ہیں۔ آیات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ جو قرآن پاک 23 سال کی مدت میں پھر نازل ہوا، اور حجاج بن یوسف جو بہت ہی جابر قسم کا حکمران تھا لیکن مسلمان تھا، اس نے قرآن پاک کے پر زیر زبر کے اعراب لگائے، تو اس کے الفاظ اور اس کے حروف اور جو اس کی حرکات ہیں اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے۔ حدیث میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی ان کی آواز سن کر ان کے پاس آ جاتے تھے، اور پھر پہاڑوں میں جو گونج آ جاتی تھی جیسے پہاڑ بھی ان کی تسبیح میں شامل ہو۔ ایک اور حدیث ہے کہ حدیث میں قرآن میں مہارت رکھنے والا نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ فَاذْكُرُونِی، پس ذکر کرو تم میرا، اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں، واشکرولی، اور شکر کرو میرے لیے، ولا تکفرون، اور نہ تم نہ شکری کرو میری۔ بس یاد کرو مجھے اور میں یاد کروں گا تمہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہمیں نہیں بھولتا، اور جو نعمتیں اللہ نے ہم کو اتنی عطا کی ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کی نعمتیں پا کر تکبر نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جیسا تعلق رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھتا ہوں۔ اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر جماعت میں بیٹھ کر وہ مجھے یاد کرے گا تو میں جماعت میں بیٹھ کر اس کو یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے احسانات کو یاد کرو اور اعتراف کرو، نعمتوں کا اعتراف کرو، ناشکری نہ کرو، کیونکہ ناشکری کرنے سے انسان کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے آیت میں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جو مل گیا اس پر صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔